अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं रियाज अजीज और आज नाज़रीन अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान में पास होने वाले एक नए कानून के हवाले से। ये कानून ख़वातीन और बच्चों पे तशद्दुद के हवाले से है और इस कानून के तहत अजीब व गरीब शराइत तालिबान हुकूमत ने रखी हैं। हैबतुल्लाह ने इस कानून की मंजूरी दे दी है और इसका मतलब ये है कि अब ये कानून नाफिजुल अमल है और इसके तहत ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद जायज़ करार दिया गया है, यानी उस पे कोई सरजनिश बहुत ज़्यादा नहीं की जाएगी। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई तशद्दुद इस तरह का हो कि जिसमें हड्डियां टूट जाएं या ज़ाहिरी जख्म आए बहुत गहरे, तो उस सूरत में सज़ा 15 दिन के लिए है। और वो भी उसमें तबकात हैं मुख्तलिफ, और तबकात में सज़ा को तकसीम कर दिया गया है। जो ऊपरी अशराफिया से ताल्लुक़ है या उलमा का तबका है उनको कोई सज़ा नहीं है। निचली सतह के लोगों को यानी मुतवसत तबके और निचली सतह के लोगों को 15 दिन की सजा और कैद भी है अगर वो तशद्दुद यानी इस तरह का हो जिसमें हड्डियां टूट जाएं और इस तरह का हो कि उसमें जाहिरी जख्म हो। लेकिन इसमें और भी दिलचस्प बात यह है कि उस जो मुतासरा खातून है उसको अदालत में ये साबित करना होगा कि उसे ये जख्म लगे हैं और वो जख्म जज को दिखाने होंगे और पर्दे में रहकर दिखाने होंगे। अजीब करीब बात है। इस पर हम बात करते हैं, इस कानून की जो असरात हैं तो वो उस पर बात करते हैं। अगवान अवाम पे क्या असरात पड़ेंगे, मजमूई तौर पर क्या ये इस्लाम के तकाजों के मुताबिक है, इस्लामी कवानीन के मुताबिक है, इस पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। तजज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल उमूर पर, इंटरनेशनल जो कवानीन है उस ताल्लुक से भी और इस्लामिक कवानीन पे भी इनकी एक अच्छी खासी निगाह है और ये उस पे अपनी राय देते रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस नए कानून के हवाले से जो अफगानिस्तान में बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब जी। कानून की पूरा आज आज आप एक ऐसे ऐसे मौजू मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो जिस पर होने वाली गुफ्तगू को किसी ने नहीं सुनना, और जिनके लिए आप कर रहे हैं ना उन्होंने तो सुनना ही नहीं है। तो अब आप जो मर्जी करें, ये नहीं नहीं, लोग जो हैं। वो तो देखे ना, वो सुने ना सुने, हमने तो अपना अपने हिस्से का कंकर मारना है उस दरिया में कि जो मौजन है और लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सही डायरेक्शन में बात होने वाली है या जो लोग करते हैं उनको लोग कम ही सुनते हैं। तो हमें भी अगर नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने अपने हिस्से का काम करना है। तो आपकी क्या राय है सर इस कानून के मुताबिक, कानून के हवाले से, और इसमें जो जो जिस तरीके की, यानी इससे पहले ये कानून मौजूद था, उसमें सजा भी थी। 2009 में गालिबन वो कानून बना था कारजाई की हुकूमत के दौरान, और उसमें वो बच्चों पे तशद्दुद और खवातीन पे तशद्दुद जो जायज नहीं था, वो काबिल सजा जुर्म था। अब वो तब्दील कर दिया गया, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पे क्या कह सकते हैं? यू यू सी दिस इज अ टोटल मिसनॉमर ऑफ रिलीजन। और रिलीजन के नाम पर ये बदतरीन किस्म की जो जो दहशत है वो तारीख की जा रही है। इससे पहले जो है उन्होंने औरतों को या लड़कियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज से बंद कर दिया, और अब उन्होंने औरतों की तो तालीम पूरे तौर पर ही बंद कर दी। सारी दुनिया चीख रही है, सारी दुनिया कह रही है। अफगान औरतें जो पहले वक्त में ये जो कारजाई वगैरह का टाइम था उसमें उन्होंने तालीम भी हासिल की। इससे पहले भी अफगानिस्तान में बादशाहत के दौर में भी औरतों के ऊपर इतना जुल्म या इस तरह का जबर नहीं था जो अफगानिस्तान में इन्होंने शुरू किया है। तो अब ये तो एक अच्छा उसका जो रिलीजियस जो इनका जो वो है, वो उसमें ये नहीं सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या समझ रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका, उंगली भी नहीं लगाई और बात भी नहीं इस तरह से कभी गुस्सा अगर किया तो नाराजगी का थोड़ा बहुत कभी इजहार किया तो बहुत वो भी मामूली सा, कभी उन्होंने इस तरह से नहीं किया। लेकिन ये जो हमारे उलमा हैं सो कॉल्ड, ये एक्चुअली देवबंदी मसलक के लोग हैं, और देवबंदी मसलक वाले लोग जो हैं ये औरतों के खिलाफ इनकी पता नहीं इनकी गुट्टी में शामिल है। मैं आप सोचे ना कि जमात इस्लामी का जो अमीर है उसका वो इंडियन मीडिया में मैंने सुना कि उसने बांग्लादेश के इलेक्शन में ये कहा कि जो औरतें काम करती हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं।
تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ خالی وہ جماعت اسلامی والا جو ڈھاکہ والا بندہ تھا وہی نہیں کام کہہ نہیں رہا، بلکہ یہ سارے جتنے لوگ ہیں مسالک والے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. یہ اور کسی پر تو ان کی حکومت چلتی نہیں، بیچاری عورتوں پہ ہی چلے گی، اور ان کو نہیں، اب مار پیٹ کا بھی اختیار مل گیا ہے. اس میں سر گزارش میری یہ ہے کہ ہم اگر جائزہ لیتے ہیں پاکستان کی جماعت اسلامی کا، یا ہم پاکستان کی جے یو آئی کا، جے یو آئی دیوبندی مسلک، اور جماعت اسلامی کا خیر اس مسلک سے تعلق نہیں ہے، ان کا اپنا مسلک ہے. یہاں پر ہم نے خواتین کی آزادی دیکھی ہے، خواتین کو پارلیمنٹ کا رکن بھی دیکھا ہے، وہ الیکشن بھی لڑتی ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات بھی کرتی ہیں، جن کا تعلق جے یو آئی یا جماعت اسلامی سے، احتجاج بھی کرتی ہیں، سڑکوں پہ بھی آتی ہیں. تو وہ تو ایک ڈفرنس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کی اپروچ اور یہاں کی اپروچ میں، یعنی افغانستان کے دیوبندی مسلک میں اور پاکستان کے دیوبندی مسلک میں فرق ہے. اور غالباً اسی وجہ سے فضل الرحمان پہ کئی حملے بھی ہوئے ہیں، وہ طالبان ٹی ٹی پی نے حملے کیے ہیں. تو اس کو آپ مکس اپ کیسے کر سکتے ہیں سر؟ نہیں لیکن نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل فگر ہیں، اور وہ جو ہیں مکمل طور پر پولیٹیکل فگر ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے والد مفتی تھے، وہ بھی پولیٹیشین تھے، تو وہ ہیں پولیٹیشین، ان کا تعلق عوام سے پڑتا ہے، ان کا تعلق عوام کے پاس جانے سے پڑتا ہے. تو وہ ان کا رویہ ماڈریٹ ہے. ان کا بھی ایک بات کریں کہ جو علماء ہیں دیوبند کے، جو علماء ان کے آئیڈیالوجیکل اس کے جو گارڈین ہیں، اس میں یہ مفتی تقی عثمانی ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند وہ جو لاہور میں ہے اس کا بھی، اور اس کا یہ جو کراچی کا ہے، دوسرے جہاں جہاں بھی ان کے ادارے ہیں وہ اصل ریپریزنٹ کر رہے ہیں. یہ جو مفتی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے رویے میں فلیکسیبلٹی ہے. اس طرح کی ہارڈ لائن اختیار کی صحیح بات ہے کہ جماعت اسلامی کی خواتین جو ہے وہ پڑھی لکھی ہیں، وہ یونیورسٹی میں جاتی رہی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ان کا وہ رہا ہے، میں نے دیکھا ان کا ایسوسیشن. لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جو افغانستان ہے یہ ایک یونیک حکومت ہے. اس سے پہلے ایران میں دیکھو دنیا میں دو حکومتیں براہ راست مسلک کی ہیں. ایک جو شیعہ مسلک کی حکومت ہے ایران میں، تو اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی تھی کہ جیسے ہی خامنہئی صاحب آئے انہوں نے وہ تو بالکل عورت سے بات نہیں کر رہے تھے، اور اوریانا فلاس نے ان کا انٹرویو لیا، اور وہ انٹرویو پردے کے پیچھے سے تھی، اس نے پردہ ہٹا دیا، یہ بھاگ گئے بس. تو یہ اتنا انتہائی لائک ایجوکیٹ کرنے کے بجائے ان کو لیکن دین ایران میں بھی سکھانے کے صورتحال بجائے، ان کو ایران میں بھی اخلاق صورتحال سکھانے کے بجائے سر، ایران میں بھی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہاں پہ ہاں بھی جی جی اتنی انتہا پسندی نہیں ہے. اب ہم فوکس کر کے بات کرتے ہیں افغانستان پہ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک عورت جس پر تشدد ہوا ہے اس کو اپنے تشدد کو ثابت کرنے کے لیے جج کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ایک. جی. دوسرا، جج کو اپنے تمام زخم دکھانے ہوں گے جو جہاں بھی لگے ہوں اس کے جسم میں. تو یہ کون سا اسلام ہے سر؟ نہیں نہیں، یہ دیکھو، یہ ان کا مسلکی اور حکومتی ان کی اپنی اتھارٹی ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اسلام تو تعلیم دیتا ہے بھائی، تعلیم دینے کے بعد ان کو سکھانے کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جو پردے وغیرہ کے جو احکامات بھی آئے وہ سورہ نور میں، اور دوسرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں کتنے سال گزرنے کے بعد ہوا. یہ پہلے دن سے ایسا نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پردے میں رہیں گے، اور اس میں بھی پردے کے مختلف چیزیں ہیں، توجیہات ہیں، قرآن میں الگ سے بات ہوئی ہے. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ افغانستان میں جو ملائیت کا دورہ ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ عورتوں میں ان کے خلاف ریزنمنٹ پایا جاتا ہے، اور عورتوں کے تو ان کو اس کو کرش کر رہے ہیں، وہ کچل رہے ہیں.
اور اس سے پہلے طالبان کی جب حکومت تھی تو وہ اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ عورت کی وہ کہیں گے عورت اپنی گواہی بھی نہیں دے سکتی. اگر عورت کو زخمی ہو یا اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو یا اس کے زخم آئے ہوئے ہوں اور وہ جج کے پاس جا کے کہے گا تو وہ مولوی صاحب کہیں گے نہیں جی اس کی تو گواہی جائز نہیں ہے. You see؟ تو یہ ایک ایسا مس نامر ہے ریلیجن کے نام پہ کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ اگر ان کے اوپر تنقید بھی کریں تو کیا تنقید، وہ سنتے ہی نہیں. They don't listen. دیکھیں نا اقوام متحدہ کا نہیں سن رہے. وہ جو یہ پاکستان کے اندر بھی جو ریلیجیس اسکالرس ہیں وہ دیکھو نا انڈیا گیا تھا ان کا فارن منسٹر تو پہلے اس نے جو وومن جرنلسٹ کو ان کو بین کر دیا. پھر جب انہوں نے تنقید ہوئی بہت تو پھر اس نے خواتین جرنلسٹوں سے اس نے اپنے اس میں بلا کے تو اس نے خطاب بھی کیا. تو یہ ان کا ایکچولی یہ پولیٹیکل پاور کی بات ہے. اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال سے، چونکہ ریلیجن تو ایجوکیٹ کرتا ہے. اور وہ ایک دفعہ مجھے کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی پروفٹس وائف یوز ٹو رائڈ ان اے ہارس، کیمل رائڈ کرتی تھی. اچھا تو وہ اگر ایک اگر یہودی لڑکی اگر نے وہ کہا لوگ کہ سر، پروفٹس وائف کوڈ رائڈ. اچھا میں ایک سوال کر لوں آپ سے. اگر یہ جی طالبان جی جن کی لاجک یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے بھی یہ احکامات جاری کیے کہ اگر تمہاری جو بیویاں ہیں اگر وہ حد سے باہر جائیں تو پھر ان کی سرزنش کی جا سکتی ہے، یہ وہ احادیث سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس بات کو کس تناظر میں آپ دیکھیں گے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے قرآن میں تو یہ بات، یہ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ قرآن میں یہ بات جو ہے قرآن کی ساری قرآن جو سارا ہے وہ الیگوریکل ہے، تمثیلی ہے. اس میں مثال دے کر بتائی جاتی ہے ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جو اس طرح کی جو روایت بھی آئی ہے اور جو قرآن کی آیتیں بھی ہیں وہ ہیں آیتیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی مار کٹائی شروع کر دیں اور ان کو گھر میں. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں تو پہلے ہی گھر میں بند ہیں، وہ بچے بھی بند ہیں، تو جو بند ہیں گھر میں وہ کیا کریں گی آپ بتائیں. اور پھر ان کو مطلب جو مولوی صاحب کا جو بھی غصہ وہ آئے بھی گا دیکھیں نا سر، وہ ان کے اوپر آئے گا. اس میں ہمیں سر فیئر انالیسس کرنا چاہیے. کوئی مرد بھی اپنی بیوی کو بلا وجہ تو نہیں مارے گا نا، اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی. اس نے حد سے تجاوز کیا ہوگا، گھر سے باہر اس کی پتہ اجازت نہیں کے پھر یہ بغیر نکلی مرد ہوگی. اگر نہیں اگر میں اگر سر اگر ایک لاجیکل افغانستان کے علماء. میں ایک لاجیکل گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں کہ جی وہ پاگل تو نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بلا وجہ مار. کوئی ریزن تو اس کا بنے گا کہ اس نے مارا، اس نے تشدد کیا. اب وہ اس کے احکامات ظاہر ہے کہ قرآن میں آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہیں. تو پھر وہ کیا غلط کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ اپنے فیملی کو کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرا اپنے بچوں کی پراپر تربیت کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال ہے اس قانون میں یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر، جو ابھی طالبان نے پاس کیا ہے کہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے میکے والوں کے یہاں چلی جائے یا اپنے رشتے داروں کے یہاں چلی جائے تب بھی اس پہ تشدد جائز ہے یا اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے. تو وہ اپنی فیملی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر یہ اقدامات کر رہے ہیں، اپنے طور پر انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں ان احادیث کی یا ان آیات قرآنی کی، تو پھر وہ قریب اپنے اعتبار سے یعنی اپنے اینگل پر وہ درست تو ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے. دیکھیے قرآن کے اوپر تو آپ مکمل عمل کریں گے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں اور مردوں کی تعلیم کو بنیادی فرض قرار دے دیا. اور ان کو جو ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو تعلیم کے لیے جو آدمی سفر کرے یا جو تعلیم حاصل کے لیے کہ کوشش کرے اس کا درجہ شہید کے برابر ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے یا احادیث میں کبھی آپ یہ بتائیں نا کہ یہ تو سب بات ہوئی، لیکن آپ بتائیں کہ مدینے میں کوئی خواتین کی مار کٹائی کے کوئی کسی کو ڈنڈا مارا ہو یا کسی کو لاٹھی استعمال کی ہو؟ تو بھئی یہ جو بات ہے جو قرآن کی آیت بھی آئی ہے اس میں الیگوریکل ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے.
وہ تو چوائس دے دیا گیا ڈرانے کے لیے تھوڑا. اس ٹرائبل سوسائٹی 1500-1600 سال پرانی ٹرائبل سوسائٹی تھی. اس ٹرائبل سوسائٹی کے شروعات میں جو اسلامی آیات جو نازل ہوئی ہیں, میں نہیں کہتا وہ ایریلیونٹ ہو گئی, وہ ریلیونٹ ہیں, بٹ اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ دیکھنا پڑے گا. کیونکہ جو علماء یا جو بھی حکمران ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں افغانستان کے حکمران کی کون ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں کر سکتا, لیکن جو میں سوال کر رہا ہوں, دیکھیں عمر اس کے رضی اندر اللہ عنہ کے آپ وقت نے تعلیم کی بات کی, میں تعلیم پہ تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا نا. وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل کھلی کتاب ہے, کتاب کی طرح ہے کہ قرآن نے بھی تعلیم اور علم حاصل کرنے کا واضح حکم دیا ہے, اور احادیث میں بھی موجود ہے. وہ تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے, وہ تو ان کا جو اسٹریٹجی طالبان نے اپنائی ہے کہ خواتین کو محدود دیکھیے تعلیم دو, تعلیم جہاں ہی نہیں تک دو, اور دو تو جہاں بہت محدود دو. تو وہ تو ایک الگ سبجیکٹ ہے. میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی فیملی کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کے نارمز کو مینٹین کرنے کے لیے, پردے کو مینٹین کرنے کے لیے اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے اور قرآن و حدیث کا سہارا لے رہا ہے, تو وہ اپنے اینگل پہ کسی حد تک درست تو قرار دیا جا سکتا ہے نا, کہ کیونکہ وہ ویسٹرن معاشرے کو نہیں مانتے, وہ ویسٹرن نارمز کو نہیں مانتے, تو وہ اپنی دین کے اعتبار سے اس میں سے کچھ ایبسٹریکٹ نکال کے اپنی مرضی کے معاملات کر رہے ہیں, لیکن قریب قریب وہ درست تو ہو سکتے ہیں. دیکھیے یہ بات کہ وہ جو اپلیکیشن ہے ان کا یا ان کے قانون کا یا انٹرپریٹیشن ہے ان کا, وہ ویسا ہے کہ نہیں جیسا قرآن کا منشا ہے یا حدیث کا منشا ہے. میں تو یہی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مثال ہمارے سامنے قرآن ہے, اور مثال ہمارے سامنے قرآن ہے اور حدیث ہے, صحیح حدیث. تو اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز تشدد والی یا مار پٹائی والی نہیں ملتی ہے, بلکہ وہاں تو عورتوں نے اپنے میاں سے اختلاف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے, مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, مجھے اس سے اچھا آدمی مجھے مل نہیں سکتا, لیکن مجھے اتنا ناپسند ہے کہ میں اس کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں رہنا چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلاق کروا دی. بھائی یہ ولنگنس ہے. اگر ایک عورت آپ کے پاس ہے, شادی کر کے آپ کی بیوی آئی ہے, بہو آئی ہے, بیٹی ہے, تو آپ اس کو قیدی بنا کے تھوڑی رکھو گے. آپ اس کو تعلیم دو گے, آپ اس کو وہ تمام چیزیں دو گے جو اس کا بنیادی حق ہے اور جو آپ اپنا آپ بنیادی حق سمجھتے ہیں. تو یہ جبر کے ذریعے سے اسلام نافذ نہیں ہوتا ہے, اور نہ تو کسی دور میں بھی اس طرح سے جبر کے ذریعے جو ہے وہ پاور کے ذریعے اور تشدد کے ذریعے آپ اپنے یہ مدرسوں میں یہی تو کرتے ہیں. یہ مدرسوں میں جو ہمارے علماء ہیں, جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ان کا استاد ہے وہ لاٹھی سے مارے, وہ ان کے مار کے ادمغا کرتے تو پرواہ نہیں ہے, باقی جو چیزیں کرتے رہے. اس میں بہت سی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کوئی مولوی گناہ کرے گا, جرم کرے گا, یا اس کے اوپر کوئی الزام ہوگا, تو اس کو خالی تنبیہ کی جائے گی یا اس کی نشاندہی کی جائے گی. اور جو ہے ایلیٹ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ اس کو تھوڑا وارننگ دیا جائے گا. اور جو پڑے گی تو وہ مڈل کلاس کی یا جو عام حافظ ہوتا ہے ان کے اوپر جو اسلام کو مانتے ہیں. یہ ان عورتوں کو اسلام کا پتہ نہیں ہے, تو ان کے اوپر نافذ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. پہلے آپ ان کو قرآن کی تعلیم تو دو نا, آپ ان کو حدیث کی تعلیم. اب ہم اس کا تھوڑا سا یہ انالیسس کر لیں کہ اس پورے عمل کا, چونکہ افغانستان میں ظاہر ہے کہ طالبان کی اگر حکومت ہے تو طالبان کے سپورٹر پورے افغانستان میں نہیں ہیں, ان کے مخالفین بھی موجود ہیں, اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ کارزئی حکومت یا غنی کی حکومت جو تھی وہ اسی بنیاد پہ حکومت کرتی رہی کہ ان کی سپورٹ وہاں موجود تھی. تو ان کی بھی سپورٹ ہے, لیکن ان کی ایک بیلٹ الگ ہے, ان کی الگ ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مجموعی طور پہ اثر کیا ہوگا افغانستان کی پالیٹکس پر اور افغانستان کے عوام پر؟ دیکھیے ابھی جو ان کو ریزسٹنس ہو رہی ہے نا, تو وہ زیادہ تر پہلے بھی یہ جو طالبان کی حکومت تھی تو وہ اس میں عورتوں کے بارے میں کے حقوق کے بارے میں جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں, ایون جو مسلم آرگنائزیشنز تھیں, بھائی یہ خالی ویسٹرنز کی بات نہیں ہے, یہ جو تو ان لوگوں نے بھی ان کو سخت قسم کی تنقید کا نشانہ بنے تھے یہ, لیکن they never bother about it.
یہ عورتوں کو کبھی بھی الزام لگا کے ان کو لے جا کے میدان میں جو ہے ان کا سر قلم کر دیتے تھے. کسی مولوی کا آج تک آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سر قلم کیا ہو؟ لیکن انہوں نے اپنے پچھلے دور حکومت ساری عورتوں کو، جو بھی عورت ان کو ملی ذرا سی، اس کو سر قلم کر دیا. تو یہ ان کا یہ جبر ہے، یہ طاقت ہے، اس کا کوئی تعلق ریلیجن سے نہیں ہے. ریلیجن تو سلامتی چاہتا ہے، تو اسلام جو ہے اس کا مطلب ہی سلامتی ہے بھائی. تو اگر اسلام ہے اور وہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ عورتیں جا کے اللہ سے اپنی فریاد کریں گی نا کہ ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں اسلام کی طرف جانے نہیں دیا، انہوں نے تو ہمیں غلام بنا کے رکھا. تو یہ پاور ہے، یہ سپریشن ہے، اور تو یہ بدترین قسم کا افغان سوسائٹی پہ ظالمانہ نظام. افغانستان کی سیاست اور سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا اس کو؟ دیکھو نا، اس وقت تو افغانستان کی سوسائٹی میں یہ انہی ملاؤں کا راج ہے، جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اور یہ ہارڈ لائنر ہیں. ان کی جو تعلیم ہے یا وہ بھی ہے، وہ واجبی سی تعلیم ہے مدرسوں کی. یہ اوکاڑا خٹک سے پڑھ کے گئے زیادہ تر. تو اوکاڑا خٹک کا کوئی بہت بڑی دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی تو ہے نہیں جو اسلام کے اوپر ہو. وہ اوکاڑا خٹک وہ ان کی جو بھی. تو اب پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ وہی ہے جو ملاؤں کا ہے، اور یہ ہے ملاؤں کی حکومت ہے. اب اس کا اثر کیا پڑے گا؟ میرے خیال سے تو جتنا آپ جبر کرتے ہیں، جتنا آپ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو اس کا رد عمل ہوتا ہے. اب افغانستان کی سوسائٹی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس میں بادشاہت تھی افغانستان میں. اس زمانے میں تو عورتیں بالکل آزاد تھیں. بادشاہت میں بھی وہ لوگ اسلامی اچھا، جو اپنے آخری سوال سر، قانون آخری وغیرہ سوال. تھے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آخری سوال سر، کہ اس پورے قانون کے نفاذ کے بعد، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، جو پختون فیملیز ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں اسی مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، اسی فکر کے لوگ موجود ہیں. اس قانون کے وہاں نفاذ کے بعد کیا پاکستان کی سوسائٹی پر جو فالو کرتے ہیں دیوبندی مکتب فکر، یا اس لائن کو فالو کرتے ہیں، وہ پاکستان کے معاشرے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پاکستان کا معاشرے میں تو اثر انداز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کا جو سوسائٹی ہے وہ مکس سوسائٹی ہے، وہ ایک ماڈریٹ سوسائٹی ہے. اس میں مختلف قسم کے رویے ہیں، جس میں کوئی خاص ریلیجن کا اتنا بڑا اثر پاکستان میں نہیں ہے. ایون آپ دیکھیں نا، آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، جمیعت علماء اسلام کا ذکر کیا، وہ جو بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ ان کا آپ نے ذکر کیا. ان کے سارے دیکھیں، یہ چیزیں ان کے اندر کامن ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب اس طرح سے رہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. لیکن اس کے باوجود وہ اس معاملے میں سب مشترک ہیں. عورتوں پہ جبر کرنا ہے، بچوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، ان کو بند رکھنا ہے گھر میں، ان کو اپنا دبا کے رکھنا ہے. تو یہ ان کا ایک ہی رویہ ہے. یہی اس میں میں پوچھ رہا ہوں پاکستانی سر. سوسائٹی میرا سوال تو یہی ہے، کیا یہاں پاکستان میں رہنے والے جو اس طرح کی فکر کے لوگ ہیں، ان کے حوصلے بلند ہو گئے اس قانون کے؟ اگرچہ افغانستان میں بنا ہے، وہی نفاذ ہوا ہے، لیکن ان کے یہاں حوصلے بلند ہو گئے اس پہ کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں بالکل؟ یہ ہمارے جو ریلیجس کلاس ہے وہ ضرور اس کو پریچ کرے گی. وہ افغانستان کو بطور ماڈل پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، وہ عمارت ہے، اسلامی عمارت ہے، اور اس کے جو قانون ہیں وہ سب کے اوپر لاگو. تو وہ یہ باتیں ضرور کریں گے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستانی سوسائٹی میں عورتوں کے اوپر اتنا جبر نہیں ہے، اور یہاں قانونی طور پر بھی ان کو وہ ہوا ہے. جیسے دیکھیں نا، ابھی ان کو 18 سال سے کم عمر کی شادی کے اوپر قانون بن گیا نا. حالانکہ وہ علماء نے کہا نہیں بننے دیں گے، لیکن بن گیا. اب اس کو فالو تو کرنا پڑے گا. وہ کہے 12-13 سال کی لڑکی سے شادی کر لو، صحیح ہے. اب یہ اپنے مس نامر ہے، یہ مس نامر ہے. ریلیجن جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی کراتا. دیکھیے وہاں ان کا علماء کا قانون ہے، وہ جو بھی مکتب فکر ہے ان کے، وہ ان کا قانون ہے. اور ان کا قانون جو ہے وہ اپنی بے زبان عورتوں اور چھوٹے بچوں پر ہی لاگو کریں گے. اور کیا کریں گے؟ اپنے علماء پہ تو نہیں کر رہے نا.
بالکل صحیح ہے، جی بالکل ہم تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گفتگو کی، ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی، بڑی اہم گفتگو اور بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں سردار محمد اشرف صاحب نے، اس گفتگو پہ غور ضرور کیجیے گا، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.